अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। अपने वीलॉग में आज हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा मुख्तसरन कुछ पाकिस्तानी और बैनुल अक़वामी ख़बरों पे बात कर लेंगे। पहले पाकिस्तान में हम बात कर लेते हैं कि अब सूरत हाल जो है, मुझे कुछ जो अंदरूनी तौर पर ख़बरें मिल रही हैं वो कुछ थोड़ा मुझे बेहतरी की तरफ जाती नज़र आ रही हैं। उसकी वजूहात ये हैं कि जो बैरूनी सतह से जो दबाव आ रहा है वो दबाव सिर्फ अमेरिका या यूरोप की तरफ से नहीं बल्कि दूसरे ममालिक की तरफ से भी आ रहा है, और जो अंदरूनी सूरत हाल पाकिस्तान की जो ख़राब हो रही है, मुसलसल इकनॉमिकल सिचुएशन बिगड़ रही है। और आज तो बिलावल भुट्टो ने भी कह दिया, हुकूमत के साथी हैं, शरीक हैं तमाम मौजूदा हुकूमत के जराइम में, कि महंगाई का दावा जो है, कम होने का दावा, वो सिर्फ कागज़ों की हद तक है। तो ये जो चैनल आपको कह रहा था शुरू से कि महंगाई कम नहीं हो रही है, सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो बिलावल भुट्टो का आज ये बात करना जो है एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि एतराफ़ है, बहुत बड़ा एतराफ़ है। तो ये सूरत हाल, और जैसे मैंने कहा कि अमेरिका, बरतानिया और तमाम बैनुल अक़वामी ममालिक की तरफ से, आलमी इदारों की तरफ से मुतवक्का और दबाव आने वाला है, तो उन तमाम चीज़ों को देखते हुए शायद गालिबन फ़ैसला किया गया है कि अब कुछ मामलात को ये दुरुस्त करें। इसके पसे पर्दा एक और जो सरहदों पर भी दबाव हो रहा है, और ये बात कहते रहे हैं और बहुत सारे लोग, हम भी कहते रहे हैं इस बात को, कि जब किसी मुल्क के अंदरूनी हालात जब ख़राब होते हैं, सियासी हालात ख़राब होते हैं, इकनॉमिकल पोजीशन ख़राब होती है सियासी हालात के साथ साथ, जब सियासी हालात भी ख़राब हो जाएं, इकनॉमिकल सूरत हाल भी ख़राब हो जाए और लॉ एंड ऑर्डर का इशू भी पैदा हो जाए, तो फिर जो मुल्क दुश्मन है वो अपने कार्रवाइयाँ तेज़ करते हैं। और लेकिन यहाँ मसला ये है कि हमारी जो मौजूदा हुकूमत है उसकी कुछ प्रायोरिटीज़ भी कुछ और थी। उनकी प्रायोरिटीज़ ये थी नहीं कि मुल्क के हालात दुरुस्त की जाए, उनकी प्रायोरिटीज़ तो ये थी कि इमरान खान को सज़ा दी जाए। और आज भी आप देख लें 9 मई का जो है रोना रोया जा रहा है, मुज़ाकरात की बात हो रही है। वो आज आपने देख लिया होगा, अपना अयाज सादिक साहब बात कर रहे हैं, मुज़ाकरात की हिमायत भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ के अंदर वो टीका भी देते आ रहे हैं। क्या कहते हैं उसको, एक क्या कहते हैं, चोंच मारना या तंज़िया तौर पे, कि 9 मई को तो नहीं भूला जा सकता। 9 मई भाई, अब आपने जब मुज़ाकरात करना है तो 9 मई और 10 मई और 26 नवंबर सब चीज़ें छोड़ दें। अब आप, वो इमरान खान ने जो बात की है ना कि भाई उनकी एक वो होगी जुडिशल इंक्वायरी, वो बात की बात है। अभी जब मुज़ाकरात की बात करें, मुज़ाकरात की बात ये करें कि जो मौजूदा फ़ौरी तौर पर जो पाकिस्तान को जो क्राइसिस हैं सियासी सतह पर, और जो कानूनी और जो मामलात हैं उनके ऊपर डिस्कस करें, ताकि जो है सियासत के अंदर एक बेहतरी की सूरत हाल आए, मुल्क एक ट्रैक पे ऊपर आए। फिर वही बातें मुज़ाकरात के दौरान ये करना कि नाम 9 मई को नहीं भूल सकते, 10 मई को नहीं भूल सकते, ये असल में बुनियादी तौर पर इसलिए कर रहे हैं कि इनको दबाव है। ये भी आपको मैं ख़बर दे रहा हूँ अपने अल्फाज के अंदर, इन पर दबाव है। और इनको भी नज़र आ रहा है कि ये अब इनको, जैसे इनको सारे कवानीन बनाने के लिए पाबंद किया गया था ना, इसी तरह इनको अब मुज़ाकरात के ऊपर भी पाबंद किया जा रहा है। अब ताना जो है ये दे रहे हैं पीटीआई को। सुबह ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे कि वो 15 दिन में अचानक टेढ़ी फूक पै गई है, जो आके मतलब इन्होंने मुज़ाकरात करने की कोशिश की। मुज़ाकरात इनको फूक नहीं पड़ी, ये इन्होंने इसलिए गए हैं कि इनको ये पता लग गया था कि अगर ट्रंप आ जाता है तो ट्रंप आने के बाद ट्रंप सिर्फ इमरान खान की रिहाई के साथ इमरान खान की रिहाई की बात नहीं करेगा, बल्कि जब वो एक दफ़ा खुलकर जब मुदाखलत करेंगे तो फिर एक ही रेड़े के अंदर बहुत सारी चीज़ें उड़ा के रख देंगे। वो इमरान की रिहाई तो होती रहेगी, जो कुछ ही है वो तो चाहते हैं ना कि इमरान की रिहाई हो जाए, लेकिन वो फिर सिर्फ इमरान की रिहाई पे नहीं जाएंगे, वो आगे बहुत सारे मुतालबात में लेके जाएंगे, क्योंकि आपने उनको मुदाखलत का मौका दे दिया है। एक रीज़न होता है ना, बहाना होता है ना, कि मतलब यार आप पर थोड़ा सा, यार वो कहता है भाई थोड़े से यार तो ऐसा करना कि तुम रोशनदान खुला रखना, हम हाथ डाल के अंदर चटखनी खुद ही खोल लेंगे। तो ये इमरान खान की जो रिहाई है ना, ये बुनियादी तौर पर रोशनदान है। तो पीटीआई वालों को ये नज़र आ रहा था कि यार ये ऐसा ना हो कि इमरान खान की आड़ लेके कहीं सारे मामला को ख़राब कर दें, और ऐसे मामला ख़राब कर दें कि इमरान खान तो रहा भी हो जाए और हमारे लिए भी बाद में से मुसीबतें पड़ जाएँ। क्योंकि पीटीआई जो है ना मुल्क दुश्मन नहीं है, मैं बताइए, मैं आपको अपनी उसके पर बता रहा हूँ, बड़ी सही बात बता, पीटीआई मुल्क दुश्मन नहीं है। मैंने बहुत ज़्यादा अपने तौर पर आलमी सतह पर बड़ी छानबीन करी, छोड़ दें इन लोगों को, माफ़ कीजिएगा, यहूदी एजेंट है और ईरान और फलाना का एजेंट है, फलाना एजेंट है, ये सब बकवास बातें हैं, किसी को कुछ नहीं पता। बेवकूफ़ किस्म के लोग पाकिस्तान में बैठे हुए जिनको पता ही कुछ नहीं होता।
جو کبھی ساری زندگی چیک نمبر 42 باہر نہیں نکلے تو بیٹھ کے ڈسکس کر رہے تو پینٹاگون کے اندر کمرہ نمبر 227 کی اور 3rd فلور کی اسٹوپڈ قسم کی باتیں لوگ کرتے, کچھ نہیں پتا لوگوں کو. تو اس لیے جو کرتا دھرتا ہے وہ سمجھتے ہیں اس چیز کو, اور پی ٹی آئی نے بھی اس چیز کو تو ریئلائز کیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ عمران خان صاحب کی آڑ میں, ہمارے مطالبات کی آڑ میں بہت کچھ جو ہے پاکستان کو بھگتنا پڑ جائے. تو لہٰذا وہ اسی لیے آئے. یہ پھوک سی خواجہ صاحب, اور کوئی پھوک نہیں ہے ان کو. وہ خواجہ صاحب تانے دے رہے تھے کہ کیوں آئے, پہلے تو بات ہی نہیں کر رہے تھے, اب کیوں آئے بات کرنے کی. یہ اصل میں وجہ ہے. خان صاحب نے کہا کہ جاؤ, ایسا نہ ہو کہ میری آڑ لیتے لیتے اور مصیبت ڈال دو, اور ڈال دی نا مصیبت. دیکھیں نا وہ میزائل کے اوپر آ گئے, لانگ رینج کر لو, فلانا کر لو, ڈھمکنا کر لو. سن نہیں رہے آپ یہ باتیں. تو اس لیے آئے ہیں. لیکن ان کو درد یہ ہے کیونکہ دباؤ ان کے اوپر آ گیا ہے. ان کو پتا ہے کہ اگر اب ہم یہ کریں گے مذاکرات, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ دے بھائی بات آپ نے کرنی ہے, آپ نے سامنے رہنا ہے, جو ہم کہیں گے اسی حساب سے آپ نے چلنا ہے, اور ان کو کرنا پڑے گا. اب اسٹیبلشمنٹ بھی بتا دو, اسٹیبلشمنٹ کر تو رہی ہے, مذاکرات کر تو رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ کی کوشش بھی یہ ہے کہ معاملات کو درست کر لیا جائے. حالات بگڑ رہے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں نا افغانستان کے اندر کیا ہوا. افغانستان میں صبح معاف کیجیے گا, وہ پاکستان کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے 26 وہ کیا کہتے ہیں وہ کر لیا, پتہ نہیں اتنے خوارجی مار دیے, اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا. پاکستان کے ٹی وی پہ میں نے دیکھا, آج سیٹرڈے تھا, میں آج تقریباً آدھا دن میں گھر میں رہا ہوں, تو جبکہ بین الاقوامی جو میڈیا ہے وہاں پہ دکھا رہا ہے کہ پاکستانی پوسٹوں کے اوپر جہاں پاکستانی پرچم نظر آ رہے ہیں وہاں طالبان اسلحہ لے کے کھڑے ہوئے, اور وہ بین الاقوامی میڈیا کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے آج ہی مکئی انہوں نے جوان شہید کر دیے. وہ پروف دکھا رہے ہیں. انڈین میڈیا بھی دکھا رہا ہے, افغان میڈیا بھی دکھا رہا ہے, یورپین میڈیا بھی دکھا رہا ہے, اور ایک دو دوسرے جو آزاد میڈیا وہ بھی دکھا رہے ہیں, اور ہمارے یہاں پہ صرف ایک خبر دی جا رہی ہے. تو اب اس قسم کی باتیں چھپتی تو نہیں ہیں. تو ان کو حکومت کو نظر آ گیا ہے, اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کو یہ نظر آ گیا ان کے بار بار یہ چینل آپ کو بار بار کہہ رہا تھا کہ غلط فیصلے ہو رہے ہیں, غلط فیصلے ہو رہے ہیں, غلط فیصلے ہو رہے ہیں. بھگتنا پڑے گا آپ کو, اور خطرناک پٹری پہ آپ چڑھ چکے ہیں اب. لہٰذا بہتر ہے کہ ان کو درست کیا جائے. بہت اچھا ہو جائے گا اگر معاملات آپ درست کر لیں. تو پس پردہ معاملہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ پس پردہ معاملات آپ کچھ جو شروع ہوئے ہیں, جو کل مطلب وہ آئی ایس پی آر والے شور شرابہ کر رہے تھے نا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, نہیں چھوڑیں گے وہ کریں گے, وہ ٹھیک ہے صحیح ہے, دکھانے کے لیے کچھ چیزیں صحیح ہیں, لیکن پس پردہ معاملات جو ہیں کچھ ہو رہے ہیں اور ان کو کرنا پڑے گا. اور اگر نہیں کیا انہوں نے, میں پھر بتا رہا ہوں, بہت بڑا نقصان ہوگا, بہت بڑا نقصان ہوگا. کل وہ آئی ایس پی آر کہہ رہے تھے نا کہ 2021 کے اندر کس کی مرضی سے وہ ٹی ٹی پی والوں سے بات ہوئی, تو ان کو پتہ نہیں 2021 کے اندر کس کی حکومت تھی, کون لوگ تھے. جو ٹی ٹی پی سے عمران خان صاحب جو لے کر آئے تھے اس کے اندر باجوہ صاحب آن بورڈ تھے. وہ جو کمیٹی میں بیٹھی آپ کی ڈیفنس جو کمیٹی بیٹھتی ہے, ڈیفنس کی جو کمیٹی بیٹھتی ہے اس کے اندر آرمی کے لوگ موجود تھے, فوج کے لوگ موجود تھے, حکومت موجود تھی, سارا موجود تھا, سب کے مشورے سے ان کو لایا گیا تھا. یہ دیکھ لیں, آپ کے سامنے ٹویٹ بھی پڑا ہوا ہے, دکھا دیتا ہوں آپ کو 2021 کا, رانا صاحب کا ہے. کیا کہہ رہے ہیں وہ کہ سب کچھ مشورے کے ساتھ بات چیت سے ہو رہا ہے. تو آپ پھر ٹوپی عمران خان کے ذمہ کیوں ڈالی جا رہی ہے؟ میں نے کہا نا کہ اصل میں ان کی پوری پلاننگ یہ تھی کہ ہر معاملے کے اندر کہیں نہ کہیں عمران خان کو فٹ کریں. بلاول بھٹو صاحب بھی بات کر رہے ہیں, آج انہوں نے بڑا شور مچایا کہ وہ بی پی این کا اور بند کیا جا رہا ہے, اور ہمیں ڈیجیٹل ہم بننا چاہتے ہیں, نئے انقلاب کی طرف جانا چاہتی ہے. بٹ جائیں آپ ضرور, آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ ڈیجیٹل دور میں جائیں آپ, ہم نے تو نہیں منع کیا, قوم نے تو نہیں منع کیا, لیکن آپ نے بیٹھ کے خود مسلم لیگ نواز کے ساتھ قوانین ایسے بنا دیے آپ نے کہ وہ پی کا قوانین لے آؤ, سوشل میڈیا بند کر دو, یہ کر دو. بھائی قوانین ہی بنایا نا, اسمبلی نے بیٹھ کے بنایا نا, تو آپ نے کیوں نہیں آپ نے اسمبلی کے اندر اس وقت آواز اٹھائی؟ یہ ان کا ڈرامہ شروع سے رہا ہے کہ ہم ڈیجیٹل کریں گے, ترقی دیں گے, ملک کو ماڈرن بنائیں گے, سب کچھ کریں گے, یہ کہتے رہتے ہیں, اور پیچھے سے پھر ایسے قوانین بناتے رہتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کو آتی رہتی ہے وہ کرتے رہتے ہیں, اور سامنے آ کے باہر لڑتے ہیں, قوم کو بیوقوف بناتے ہیں. جو کچھ ہوا ہے, جو کچھ آج پابندیاں ہوئی ہیں, انٹرنیٹ سلو ہوا ہے, جو کچھ اس پہ پیپلز پارٹی بھی آلریڈی آن بورڈ ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کیا کہتے ہیں کہ ہم اس میں نہیں ہیں. تو دوسری ایک بات یہ ہے کہ معاملات کو درست کرنے کے اوپر جب میں نے کہا کہ بات چیت چل رہی ہے, اچھا ہو رہا ہے, اور بہتر ہے کہ اگر یہ معاملات کو درست کر لیں. دوسری ایک بات یہ ہے کہ آج ایک بین الاقوامی سطح پر جو ایک بڑی ایک ہوئی ہے امپرومنٹ, وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر دوبارہ جو ہے روس کی جانب سے دیکھا جا رہا ہے کہ وہ نیٹو کا گرد اب اس نے گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا. یہ تشویشناک خبر ہے, لیکن میں اس کو برا نہیں سمجھتا, اس لیے
کہ روس کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، اور اب روس کی پوری کوشش ہے کہ جو مجھے لگ رہا ہے اور جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ 20 جنوری سے پہلے جب کہ ٹرمپ آئیں، کیونکہ جب ٹرمپ آئے گا تو وہ جنگ روک دے گا، تو وہ چاہتا ہے کہ اس وقت سے پہلے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا اپنے علاقوں پہ قبضہ کر لے۔ تو ٹھیک ہے، ان کی اپنی سوچ ہے، کر سکتے ہیں، اور ان کا پلان ہے، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ وہ جوابی کارروائی جو ہے کرے گا ضرور نیٹو کے خلاف، کیونکہ ابھی جو ایک ایسٹ کیبل آتی ہے جو اسٹونیا وغیرہ کی طرف جاتی ہے، اس کیبل کو انہوں نے کٹ کر دیا ہے رشیا نے، اس کی وجہ سے وہ اسٹونیا کا اور 2-3 جو ممالک ہیں ان کی مطلب کیبل وغیرہ اور جو توانائی کا اور الیکٹرکسٹی کا جو بڑا مسئلہ پیدا ہوگا، اس کے اوپر جو ہے نا سویڈن اور فن لینڈ اور اسٹونیا وغیرہ خاص طور پہ نیٹو بہت زیادہ جو ہیں اس پہ سیکھ پا ہوئے ہیں۔ اور جب پوچھا گیا روس سے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے اقدام ہیں، ہم نیٹو کے گرد گھیرا تنگ کر رہے ہیں کیونکہ نیٹو نے ہمارے خلاف جنگ چھیڑی ہوئی ہے، تو لہٰذا وی ہیو ٹو رائٹ ٹو ڈو سو، ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک خطرناک موو ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید اگر یہ جنگ کبھی بند ہو جاتی ہے یوکرین کے بعد، تو کہیں نہ کہیں نیٹو کے خلاف جو ہے محاذ ضرور کھلے گا، یا ہو سکتا ہے کہ 20 جنوری سے پہلے ہی اچانک برطانیہ یا کسی کے خلاف کوئی محاذ کھل جائے۔ ہو سکتا ہے روس نہ کھولے، ہو سکتا ہے روس نہ کھولے، تیاری روس کر کے رکھ رہا ہے، کیونکہ میرے پاس اطلاعات ہیں کہ اس طرف سے کوئی کسی بڑے فالس فلیگ کی اطلاع ہے 20 جنوری سے پہلے بائیڈن کی خواہش ہے کہ جنگ ہو، تو ہو سکتا ہے یہ اطلاعات ظاہر ہے ہمارے پاس ہے، تو وہ آبویسلی روس کو بھی ہوئی، تو ہو سکتا ہے شاید اس لیے وہ وہاں پہ تیاری ہو رہی ہیں۔ دوسری یہ کہ بشار الاسد کے جو حمایتی ہیں شام کے اندر، وہاں بھی حالات بڑے خراب ہیں، جو البی گروپ ہے ان کے لوگوں کو گھروں سے نکال کے مار کے ان کو قتل کر رہے ہیں، اور وہاں پہ بھی جو ہے کئی ممالک، ایران ہو گیا، روس ہو گیا، شام ہو گیا، امریکہ ہو گیا، ترکی ہو گیا، ان کے جو اثر رسوخ رہنے والے گروپ ہیں وہ لڑ رہے ہیں۔ تو بہرحال صورتحال اچھی نہیں ہے مشرق وسطیٰ کے لیے، لیکن ایک یہ ہے کہ آج پیوٹن نے جو ہے صدر الہام کو، آذربائیجان کے صدر کو فون کر کے کہا ہے کہ انہیں محسوس تو نہیں ہوتا کہ مطلب یہ ان کی طرف سے یہ ہوا ہو، لیکن اگر ہوا ہے تو اس کی تحقیقات ہو رہی ہے، اگر ہوا تو ہم اس پہ بہت زیادہ افسوس کرتے ہیں۔ اور انہوں نے اس تمام صورتحال پر شاید معذرت بھی کی ہے، ڈپلومیٹک سطح پہ جو بات ہوتی ہے۔ بہرحال یہ کہ معاملات جو ہے نا وہ بین الاقوامی سطح پر ٹھیک نہیں جا رہے، اور یہ بھی بتا دوں کہ روس اور ایران کے درمیان جو ہے بہت اہم معاہدہ جو ہے نئے سال کے مہینے میں ہو سکتا ہے، اور وہ معاہدہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایران کی نیوکلیئر صلاحیتوں میں اضافے کے طور پر، میرے ایک لفظ کو ذرا غور کر لیجیے گا، ایران کی نیوکلیئر صلاحیتوں میں اضافے کے لیے، سمجھ گئے نا آپ، یعنی اس کا مطلب ہے آلریڈی لیکن اس میں اضافے کے لیے۔ اور ایک اور بڑی خبر بھی آپ کو بتا دوں کہ ہو سکتا ہے کہ ان مذاکرات کے بعد ایران جو ہے روس کے بڑے نیوکلیئر ہتھیار جو ہے اپنے پاس لگا دے، نصب کر دے، جیسے کہ امریکہ نے بیلجیم کے اندر، روس میں، جرمنی میں، بیلجیم میں، جرمنی میں اور فرانس میں، جہاں امریکہ نے اپنے لگائے ہوئے میزائل، اس طرح کے نیوکلیئر میزائل ایران کے اندر بھی روس لگا سکتا ہے۔ بڑی خطرناک موو بننے جا رہی ہے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، اب دیکھیں کہ اگر یہ معاملات اس طرح چلتے ہیں تو آنے والے دنوں میں ٹرمپ اس کو کیسے روکتے ہیں۔ لیکن بہرحال ہم تو کہتے ہیں کہ خدا کرے کہ جنگیں نہ ہوں، بہتر ہوں حالات، لیکن اور ساتھ میں یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ جو پاکستان کے اس وقت جو خاص طور پہ کرتا دھرتا ہیں، کوئی بھی ہے، پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو کون ہے وہ، اللہ تعالیٰ ان میں بھی عقل و شعور عطا کرے اور وہ وائز قسم کے فیصلے کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔